पिछली वीडियो से मुत्तसिल है जी। ये पॉइंट 25 है, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि असल जुर्म का मंजर एक कच्ची सड़क पर है, मरकजी तरामिक से तकरीबन 600-700 मीटर दूर सड़क जो नैरोबी से मागाडी तक जाती है, और नैरोबी से क्राइम सीन का फासला तकरीबन 96 किलोमीटर है। अमोडम शूटिंग रेंज जाए वकुआ से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर है, और जुर्म इसी गंदगी के रास्ते पर। और बुश बारबेक्यू लोकेशन जहाँ से शरीफ इसने अपना आखिरी खाना खाया और वहां से निकला, और जाए वकुआ से 35 मिनट की मुसाफत पर। और असल जगह पर फायरिंग की गई वो अलग थलग जगह है जहां से नजर नहीं आती, और 15 मिनट तक मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं है। ये वो जगह है। मेन ट्रामिक रोड झाड़ियों वाली सड़क होने की वजह से जाहिर है कि वहां रोशनियां और झाड़ियां नहीं है किसी भी तरफ। असल मोड़ पर जहां पुलिस अफसरान का दावा है कि वो रुकने पर थक चुके हैं, पुलिस अफसरान में से उन्होंने अपनी गाड़ी कच्ची सड़क के दाएं तरफ खड़ी कर रखी थी। अमोडम की तरफ से आ रहा है, ड्राइवर सार्जेंट और मैशवेयर में रहा गाड़ी, लेकिन ऑफिसर कमांडिंग इंस्पेक्टर जोसेफ यूटिया जो नायब थे जेएसयू के तरबियती कैंप के कमांडेंट जहां पुलिस अफसरान तैनात थे ले गए। पुलिस वर्जन के मुताबिक टार्च के साथ सड़क के किनारे एक पोजीशन पर 2 पुलिस कांस्टेबल ने ओहदा संभाल लिया, पोजीशन संभाल ली, और उसके बाद खाई के अंदर पुलिस अफसरान ने आर्जी तौर पर रोड ब्लॉक रखा था। सड़क किनारे से मलबे और पत्थर को जिग जैग पैटर्न में जबरदस्ती रखना गाड़ी सुस्त हो जाए। इंटरव्यू लेने वाले तीनों अफसरान ने इस बात का यादा किया कि उन्होंने गाड़ी को आते मुखालिफ सिमत से जिसकी तरफ उन्हें देखने के लिए अलर्ट किया गया था, और इंस्पेक्टर ने कहा कि जी टार्च को चमकाया, अपनी टार्च को उन्होंने चमकाया जैसे वो करते थे नाके पे, और सार्जेंट ने इशारा करने के लिए कार की हेडलाइट्स को दबो दिया। गाड़ी को रोकना था लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इस मौके पर पुलिस के मुताबिक अफसरान उन्होंने आग की आवाज सुनी, यानी कि फायरिंग की आवाज सुनी, और कांस्टेबल ने चीख कर कहा कि वो मारा गया है। इन पर सोचे समझने वाले हमले का फितरी तौर पर जवाब देते हुए मोतोको जो मुसल्ला था और उसके साथ AK-47 से लेस था, फायरिंग की गई मुबैना तौर पर, और जख्मी होने के बावजूद अपनी गलबवार राइफल को मुतवाजन में बैलेंस करने में कामयाब रहा, और इस तरीके से खुर्रम को 3 गोलियां लगी, अकेले, और खुर्रम को 3 गोलियां लगी। ये बिल्कुल कहानी जो है वो बाद में बनाई गई है, जिसकी वजह से ये सारे शुबात पैदा हो रहे हैं। एक गाड़ी उनके पास से गुजर गई, बावजूद उसके कि अपनी गाड़ी थी, और कुछ ख्याल था कि वो फरार होने वाली लैंड क्रूजर को मारने में कामयाब हो गए थे। अफसरान ने ये किया जी, और पीछा करने के लिए नहीं, उन्होंने वजह ये बताई कि वो इंजरी के बारे फिक्रमंद थे। अपने साथी मोटोको के पास गए और उसे जल्द अज जल्द किसी तिब्बी सहूलत में ले जाना चाहते थे। मुमकिन है कि ताहम फौरी तौर पर जो मोटोको के इलाज के लिए छोड़ने के बावजूद अफसरान अब भी जमीन से इनके तमाम खाली खौल के डब्बे उठाने का वक्त था। ये एक मश्क है, अंधेरे में कई मिनट लगे होंगे, यहाँ तक के टॉर्च लाइट के साथ। इसके बाद ही था कि हर एक खाली खौल को उठाकर अफसरान अपनी तरफ वापस चले गए। कैंप जहां इनके कमांडेंट चीफ इंस्पेक्टर पर इनका इंतजार कर रहे थे, कांस्टेबल मोतोको के हाथ में चोट लगी हुई थी, मुबैना तौर पर गोली गुजर गई थी। इसके बाएं हाथ की हथेली के जरिए इनके साथी ने दावा किया था। मोतोको फायरिंग जारी रखने में कामयाब रहा क्योंकि जख्मी हाथ इसका बायां था, न कि इसका गालिबन दाएं हाथ में। तहाँ मोटोको जो है इन चारों में से वाहिद अफसर थे। तो एक अफसर जो जख्मी हुआ था वो भी इसमें कहा गया था, एक अफसर जख्मी भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये पुलिस अफसरान जो हैं उन तक एक्सेस नहीं दी गई। इसके जख्मों में से इसलिए चाहे वो वाकई जख्म हुआ था या नहीं कर सकता, आज़ारन तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी, क्योंकि उसके जख्मी होने की तस्दीक भी नहीं हुई जो उन्होंने बताया था, क्योंकि शायद उनसे मुलाकात ही नहीं हुई थी हमारी FFT के साथ। और खुर्रम जो लैंड क्रूजर 200 चला रहा था और जिसे वो दोबारा बनाने को कहा गया, 30 अक्टूबर को FFT के साथ मंजर दावा करता है, यानी कि जो वहाँ का क्राइम सीन है वो दावा करता है कि वो अर्श शरीफ झाड़ी से निकल गए।
کہ وہ عرش شریف جھاڑی سے نکل گئے، یعنی کہ وہ بش بارکیو کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تقریباً گاڑی چلا رہے تھے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ خاک آلود سڑک۔ جب وہ جائے کوٹ پہنچے تو خرم کا دعویٰ ہے کہ اس نے سڑک پر پتھر اور ملبے کو ایک ہی ساتھ دیکھا۔ سیدھی لکیر، اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر ڈاکوؤں یا ہائی وے والوں کی طرف سے الزام لگایا جا سکتا ہے۔ خرم نے ملبے پر گاڑی چلانے کے لیے گاڑی کو تقریباً 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کم کر دیا، سڑک پہ روکنا، اور جیسے ہی اس نے ملبے کے اوپر سے اپنا راستہ بنایا تو فائرنگ شروع ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ پھر تیز ہوا اور دوسرے فارم ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ خرم سڑک کے کنارے پولیس گاڑی کو ہیڈ لائٹس دیکھتے سے انکار کرتا ہے، اور یا پھر انسپیکٹر جو ہے کی طرف سے چمکائی گئی جو ٹارچ ہے اس کی طرف، جیسے کہ تینوں ورژن میں دعویٰ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے پھر اس کا انٹرویو کیا تھا۔ پولیس افسران کے مطابق، اور جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے، افسران تقریباً 1 گھنٹے تک روڈ بلاک پر تعینات رہے، تاہم جو سائٹ پہ انکشاف ہوا کہ بیئر کے کین موجود تھے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو بھی آس پاس کھڑا تھا شاید کچھ دیر وہاں انتظار کر رہا ہو۔ مزید یہ کہ FFT کو معلوم ہوا کہ لیکی نامی ایک مقامی مسائی قبائل گزر چکے ہیں یہاں سے روڈ بلاک کی طرف سے۔ اس بارے میں انسپیکٹر یوٹیا سے سوال کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا، جب وہ انتظار کر رہے تھے اور تو لیکی وہاں سے گزر گیا تھا اور لیکی کو لیکی کو وہاں پہ نمبر دیا اور کہا کہ جب اس نے گاڑی کے قریب آتے دیکھا تو اسے کال کر دے۔ یہ عجیب تھا اور متضاد، اس بات پر غور کرتے ہوئے لیکی کی سمت میں چل رہا تھا، اور اموڈم کے کیمپ مخالف سمت جہاں سے مبینہ طور پر مرسڈیز چوری ہوئی تھی سے آنے والا تھا۔ خرم کے بیانات اور تینوں پولیس افسران میوندو، یوٹیا اور میشویر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ پولیس افسران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اشارہ دیا، یعنی یہ 3 پولیس افسران کے بیانات تھے وہ بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہانی بنائی گئی ہے، ظاہر ہے کہانی جب بنائی جاتی ہے تو پھر وہ بنتی نہیں ہے، اور تینوں کے بیانات میں تضادات، اور اس لیے یہ سارا اس میں ذکر کر دی گئی۔ پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہوئے بیانات کہ انہوں نے مبینہ طور پر آنے والی گاڑی کا پیچھا نہیں کیا اور ان پر گولی چلائی، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے زخمی ہونے کی فکر میں تھے، یعنی اپنا پولیس افسر بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا پولیس والا بھی زخمی تھا۔ اور پھر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ موتوکو کو ہسپتال لے جانے کے بجائے انہوں نے کئی وقت وہیں پہ گزارا اور زمین سے جو خالی جگہوں کو جمع کرنے میں لگا دیے۔ پولیس اہلکار بھی ناکام ہیں۔ تو اس طرح کے غیر روایتی روڈ بلاک پر چڑھنے کی معقول وجہ بتانا تھی۔ تو یہ یعنی کہ کہانی ایسی بنائی جا رہی ہے کہ تاکہ بعد میں ساری چیزوں کو ثابت کیا جا سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ثابت نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان میں بڑا رولا پڑا ہوا تھا اور یہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں کہ ہر صورت میں یہی خبر چلنی چاہیے کہ جناب یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، یعنی کہ شناخت کی غلطی ہے، اور پولیس نے پہلے پولیس حادثہ پھر یہ سارا کچھ خبریں چلوائی گئی پاکستان میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ جائے وقوع سے بھی سوالات اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم ایک کے لیے قبول کرتے ہیں اس لمحے کے کچھ دباؤ والے حالات تھے جن کے تحت DSU کی تربیت ہوئی۔ یونٹ کو ایک کار کے اوپر روڈ بلاک لگانے کے لیے دبایا گیا تھا جو مبینہ طور پر چلی گئی تھی، چوری تقریباً نظر سے دور، یعنی کہ جو گاڑی تھی وہ کافی دیر پہلے چوری ہوئی تھی، وہ ریکور بھی ہو گئی تھی، بچہ بھی ریکور ہوا تھا۔ سارے کہانی جو ہے وہ اس سے جڑتی نہیں ہے، اس لیے یہ جلدی میں یہ ساری کہانی وہ کہتے ہیں کہ جوڑی گئی ہے۔ عام طور پر GSU موبائل گشتی یونٹوں میں 6-8 افراد ہوتے ہیں۔ یہ ایک یونٹ تھا جو خالصتاً کیمپ کمانڈنٹ کی ہدایت پر کام کر رہا تھا، مجموعی طور پر صرف 4 افراد پر مشتمل تھا، بشمول کمانڈنٹ کے نائب جس کے پاس تھا۔ گروپ کا عارضی کمانڈر بنا دیا گیا، اور یہ بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مطابقت نہیں رکھتی GSU کے کتنے لوگ آتے ہیں۔ ڈرائیور ایک گاڑی چلا رہا تھا جس میں پولیس افسران کا اپنا بندہ بیٹھا تھا، جی کیمپ کے کمانڈنٹ کے عملے کی گاڑی تھی، اور 2 کانسٹیبل کارپورل جن میں ایک سے تھا۔ کیمپ میں گارڈ کی ڈیوٹی ختم کر دی گئی تھی، اور انسپیکٹر یوٹیا کے بیان کے مطابق روڈ بلاک کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کیمپ کمانڈنٹ چیف انسپیکٹر کے ساتھ فون پر مشاورت کی بات کیا گیا تھا، نیز اس وجہ سے کہ اموڈم رینج کی طرف سے جانے والی کچی سڑک جا رہی تنزانیہ کی سرحد اور کاروں کی سمگلنگ کا ایک مقبول راستہ ہے۔
تاہم حکمت عملی کے نقطہ نظر سے 600-700 میٹر تک روڈ بلاک قائم کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ترامک روڈ سے اگر روڈ بلاک کے سنگم پر قائم کیا گیا تھا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روڈ بلاک کرنے کا بھی کوئی مطلب یہ سمجھا نہیں سکے۔ واقعے میں کہ 2 قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق 2 کانسٹیبل تھے، AK-47 اور دوسرا گلیبوا لے کر جا رہے تھے۔ جب انسپیکٹر جوزف بوٹیا کے پاس تشریف تھا تو دونوں ہتھیاروں کی تفصیل حسب ذیل ہے جی۔ اور اس کے بعد FFT نے کینیا کی پولیس سے بیلسٹک رپورٹ اور دیگر کیس ساتھ فراہم کرنے کو کہا۔ کیس کے متعلق شواہد کے ٹکڑے لیکن ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے۔ اور یہ بھی بات طے ہو گئی، پاکستان سے جمہوریہ کینیا پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پمز پاکستان میں رپورٹ ڈاکٹروں سے ملاقات انہوں نے کی، اور پھر متوفی ارشد شریف کی میت پہنچنے پر اسے پمز اور ایک رکن کو منتقل کر دیا گیا۔ FFT نے جسم پر زخموں کی بنیادی جو صورتحال تھی اس کے لیے جسم کا معائنہ کیا، اور جرم کے منظر اور گاڑی کے معائنے کو سمجھنے کے لیے FFT نے متوفی ارشد کا پوسٹ مارٹم کینیا اور پاکستان میں کیا گیا، اور FFT نے دونوں رپورٹس کا تجزیہ کیا جی، اور ڈاکٹروں سے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی۔ اور پمز میں پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ کینیا میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بہت بنیادی ہے، اگرچہ وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی نمونے حاصل کیے اور FFT کو بھی مکمل مل جائے گا، لیکن یہاں پاکستان میں تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی۔ ڈاکٹر وقار اور ان کی 8 ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم نے تفصیلی پوسٹ مارٹم کیا۔ ایک بات قابل توجہ تھی کہ پاکستان میں رپورٹ نے ان کی نشاندہی کی تھی۔ ارشد شریف کی چھوٹی انگلی کے علاوہ بائیں کیلوں کی نشاندہی کی تھی، اور چھوٹی انگلی کے علاوہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں کے ناخن غائب، وہاں کے دونوں ہاتھوں پر چوٹ کے نشانات پہ تھے۔ ڈاکٹروں نے FFT کو بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے جد و جہد، یعنی کہ جب مزاحمت کی ہو، نشانات ایسا لگتا ہے کہ مقتول پر تشدد کیا گیا ہو، مزاحمت کی ہو، ایسے تشدد کیا ہو۔ حقیقت کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی بھی نشاندہی کی گئی، میت کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک کرچ یا دھات کا ٹکڑا بھی تھا۔ متوفی کی یعنی کہ ارشد شریف کی نعش سے برآمد پوسٹ مارٹم میں یہ نہیں بتایا گیا۔ کینیا میں جو پوسٹ مارٹم کیا گیا، کینیا کی رپورٹ آخری خانے میں چیزوں کو بطور لیا گیا نمونے درج ہیں، اور ڈاک ٹکٹ کے اوپری حصے پر انگلیوں کے ناخن کے الفاظ ہیں۔ لکھا ہوا انگلیوں کے ناخنوں کی تعداد کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3 انگلیاں نکالی تھی، ادھر 4 انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ نہیں تھے۔ تو یہ میڈیکل رپورٹ جو پہلے بھی آ چکی لیکن اب باقاعدہ طور پہ اس میں شامل ہے۔ تو اگلی پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ FFT کو مقتول ارشد شریف کے خون آلود کپڑے ملے، اور موفا میں منسٹری آف فارن افیئرز میں سفارتی بیگ، افسران نے فورینزک ماہر ڈاکٹر کے ساتھ مزید تعاون کیا۔ فرح کمال نے پیمز اسلام آباد میں فورینزک تجزیہ ٹاکسیولوجی رپورٹ حاصل کی، اور پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نے فوکل پرسن امجد سیال سے رابطہ کیا، اور DNA اور بیلسٹکس تجزیہ کراس تصدیق کی درخواست مزید کارروائی کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی سرکاری خط اور سیل بند باکس جس میں ارشد کے خون آلود کپڑے تھے یہ بھی کیا گیا، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA حسن جلیل کے ذریعے PFSA کو بھیجا گیا، اور ارشد شریف کی سفری دستاویزات۔ اگلا جو ہے جی اگلی ویڈیو پہ اس سے آگے آپ کو میں سنواؤں گا جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔